अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो में हूँ लीना शिगरी। नाज़रीन, आज पाक फ़ौज की जो जानिब से जो बयान जारी किया गया है ISPR की जानिब से, और कहा गया है बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कि पाक फ़ौज को सियासी गुफ्तगू में घसीटा ना जाए। बाकायदा तौर पे ये बात कही गई है कि अफवाज पाकिस्तान को मुल्की बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। जो जलसों में जिस तरह से खिताबात देखे जा रहे हैं और बार बार इदारों पर जो है वो सवाल उठाया जा रहा है, इस हवाले से ये भी कहा कि ISPR का जो जानिब से बयान जारी किया गया है कि जी कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार पब्लिक फोरम्स पे, स्पेशली सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर अफवाज पाकिस्तान को सियासत में घसीट रहे हैं। और ISPR ने यह भी कहा कि हकीकत के बरखिलाफ हतक आमेज़ जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं नहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। अब क्या इस ये जो बयान जारी किया गया है, इसके बाद और ये मैसेज जो दिया गया है, उसके बाद क्या ये सिलसिला जो है वो थम सकेगा? एक ऑलरेडी बार बार इस पे गुफ्तगू की जाती है कि एक नेगेटिव एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है, और जो एक सोशल मीडिया एक अनकंट्रोल्ड मीडियम जो कंसिडर किया जाता है, उस पर एक ऐसी बहस जो है वो चल रही होती है। ऐसे में किस तरह से ये सिलसिला थम सकेगा? और ये जो आज एक वार्निंग, इसको क्या समझी जाए, इस हवाले से हम ज़रूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एबटाबाद में आज उन्होंने जलसे से खिताब किया, और उसमें आज उन्होंने फिर वो न्यूट्रल के हवाले से जो वो बार बार एक अपना बयान दे रहे हैं, और एक उनका जो स्टांस है कि जी न्यूट्रल जो है वो सिर्फ जानवर होते हैं, आज उन्होंने फिर वो दोहराया और यही कहा कि एक शेर और हिरन की मिसाल भी दी है। वो मिसाल क्या है आपको अब ये चल के प्रोग्राम में सुनवाएंगे भी। फिर शेख रशीद साहब का भी एक बयान जो आज सामने आता है इसी जलसे में जब वो खिताब कर रहे थे, वो भी बड़ा हैरान कुन है, जहाँ पे वो अफवाज पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि जी इलेक्शन फौरी तौर पे कराया जाए। इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब से भी आज CPNA के वफ़द ने जब मुलाकात की तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस वक्त कौम को यकजहती की ज़रूरत है, और वो कहते हैं कि ऐसे हालात में हुकूमत के खिलाफ मार्च जो है वो कौम में तफरीक जो है पैदा करने के मुतरादिफ है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शफाफ इंतखाबात जो है उसके लिए इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, सो तभी मुमकिन हो सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने पिछली हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि जी 4 सालों में कौम पर जो है कर्ज़ों का बोझ जो है वो दुगना करके गए, और इनसे ना ये खुद बता रहे हैं कि जी अपनी कारकर्दगी अपनी गवर्नेंस के हवाले से ना इनसे कोई सवाल किया जा रहा है। सो ये भी एक हम पॉइंट रेस करेंगे। और एक और बात जो आज शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आला हैं पंजाब के, उन्होंने भी आज जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने आज मुल्क के जो निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम, उसके हवाले से वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को बने 74 साल हो गए हैं लेकिन आज भी यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। और वो कहते हैं कि जी रियासत जो है आज भी रियासत शहरी को बुनियादी हुकूक फराहम करने में जो है देने से महरूम नज़र आती है। सो ये निज़ाम जो है इंसाफ का निज़ाम, ये इसमें इस्लाहात होनी थी, और जो ओवरऑल एक जो हमें सियासी निज़ाम में जो इस वक्त एक हलचल नज़र आ रही है वो सब बेहतर किसने करना है? क्या हमारे सियासतदानों से कोई उम्मीद ना लगाई जाए और ये क्या खुद ही ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो रीसेट हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी? इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ैगम खान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत मशकूर हूँ मैं, और अब से कुछ देर में हमें राजा आमिर अब्बास साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। ज़ैगम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये जो मैं जिस तरह से जिक्र कर रही हूँ कि ISPR की जानिब से आज जो ये बयान जारी किया गया है सर, और कहा गया है कि जी ड्रैग, बाकायदा तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि ना किया जाए, घसीटा ना जाए सियासी गुफ्तगू में, इसको एक वार्निंग समझी जाए इदारे की जानिब से? आप इसको वार्निंग समझें, आप उनको फरियाद समझ लें, आप गुजारिश समझ लें। वो कह ये रहे हैं कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ता। भाई हम तो पहले कह रहे थे कि इस कंबल की तरफ मत जाएं और आप इस काम में ना पड़ें। अब वो कह रहे हैं, और उनकी बात में बड़ा वजन है, वो कह रहे हैं कि देखिए जो गुज़श्ता 2 साल हैं उसमें अपना फुटप्रिंट हमने पॉलिटिक्स में ख़त्म कर दिया है, हम बाहर बैठे हैं, आप हमें इस वक्त पॉलिटिक्स पे अननेसेसरीली ड्रैग ना करें। मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। और जब उनको इल्ज़ाम लगाया जाता था इस्टेब्लिशमेंट पर, ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज नहीं होती, बल्कि फौज के कुछ अफराद का और ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफराद का एक पॉलिटिकल रोल होता है, तो उस वक्त यही कहा जाता था उनसे कि आप सियासी अमूर से में मुदाखलत ना करें, आप ज़रा बाहर जाएं। लेकिन अभी मामला मुख्तलिफ है।
عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں. آپ نیوٹرل نہیں بن سکتے. یعنی پہلے ان کو نیوٹرل ہونے کا کہا جاتا تھا. جھگڑا یہ ہوتا تھا کہ خدا کے واسطے آپ نیوٹرل ہو جاؤ. اب جھگڑا یہ ہے کہ کیوں نیوٹرل ہوتے ہو. یہ حق و باطل کا مارکا ہے. یہ معروف اور منکر کی جنگ ہے. یہ تو ٹیپو سلطان کھڑا ہو گیا ہے. یہ مارکا میسور ہے. اگر تم ٹیپو سلطان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے تو پھر تم میر جعفر بن جاؤ گے, میر صادق بن جاؤ گے. تو اس وقت معاملہ ذرا مختلف ہے, اور ظاہر ہے میرا خیال ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں کیا. اور میری رائے میں اس پر شاید کچھ بیٹھ کر, سب لوگوں کو بیٹھ کر کچھ بات بڑھانی چاہیے. رائٹ. میں اطہر کاظمی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لینے سے پہلے میں چاہوں گی کہ پروڈیوسر صاحب اگر ہمیں سنا دیں کہ عمران خان صاحب نے آج جلسے میں جو وہ مثال دی ہے ہرن اور شیر کی, اور پھر وہ جو نیوٹرل کی طرف وہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں, اس حوالے سے میں ان کی ایگزیکٹ گفتگو سنا دیتی ہوں اور پھر اطہر کاظمی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں پروگرامز میں, بڑا شیر آ کے کسی ہرن یا کسی جانور کو پکڑ لیتا ہے, کوئی اس کو بچانے نہیں آتا کیونکہ وہ نیوٹرل ہے سارے. اطہر کاظمی صاحب جی, جب شیر ہرن پر اٹیک کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, تو کوئی جانور بچانے نہیں آتا کیونکہ سب نیوٹرل ہوتے ہیں. اب شیر کون ہے, ہرن کون ہے, اور نیوٹرل کون ہے ادھر؟ دیکھیں, پہلی تو جو آج آئی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی, وہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ. آج اگر یہاں پہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں, کسی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, تو یہ جو ہماری آزادیاں ہم انجوائے کرتے ہیں نا, اس کی قیمت کچھ لوگ اپنے خون سے ادا کرتے ہیں. اور یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں, جو لوگ ہمارے بارڈرز کا تحفظ کرتے ہیں, ہماری سیکیورٹی ہمیں فراہم کرتے ہیں, تو ہم بڑے بڑے جلسے بھی کرتے ہیں, ہم ٹی وی پروگرامز بھی آرام سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں. تو کوئی بھی شخص اگر ہمارے اداروں کو کمزور کرے گا, چاہے ہماری عدلیہ کے اوپر حملہ کرے یا ہمارے دیگر اداروں کے اوپر, وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, یہ آپ نے عمران خان سے کس طرح جوڑ دی, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان نے کون سے ادارے کے کسی سربراہ کا نام لیا ہے. یہ تو اگر عمران خان صاحب سے جوڑی تو نہیں, لیکن صحافیوں کا, سیاستدانوں کا اس بیان میں ذکر ہے کلیئرلی. جی جی بالکل, وہ میں آپ کی مطلب آپ سے مراد اوور آل جو ہمارے دوست ہیں, سینئر دوست ہیں, جتنے بھی صحافی وغیرہ ہیں, وہ اس کو عمران خان سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو 3 سال سے مسلسل اداروں کو ٹارگٹ کر رہے تھے, مریم بی بی جو اس وقت حکومت میں ہیں, انہوں نے فتح جنگ میں جا کے دوبارہ ایک سرونگ کور کمانڈر کے اوپر اٹیکس کیے. اس کے علاوہ ہم نے سینئر صحافیوں کو دیکھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس فوج کے اندر سے ایک جنرل عمران خان کی لانگ مارچ کی ہیلپ کر رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے ادارے مجبور ہوئے ہیں کہ ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی. عمران خان نے تو کسی ادارے کا نام نہیں لیا, عمران خان نے تو کسی جنرل کا نام نہیں لیا, کچھ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ فوج نے کروایا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری جو ہیں, یہ اوور آل جو آپ نے دیکھا حالیہ دنوں کے اندر, بہت سارے لوگ اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. اور وہ لوگ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو مسلسل فوج کی ٹارگٹ کرتے تھے, انفارچونیٹلی وہ اس وقت ہمارے حکومت کا حصہ بن گئے, چاہے وہ محسن داوڑ صاحب ہوں, علی وزیر صاحب ہوں, اور ابھی بھی وہ قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ہمارے اداروں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ایس پی آر کی, یہ مریم بی بی کے لیے ہے, ان کی جماعت کے لیے ہے, اور آصف زرداری صاحب کے لیے, جنہوں نے کہا تھا کہ پہلے اس کو فارغ کرو, ہمیں فارمولے نہ بتاؤ, جو مریم صاحب بھی کہہ رہی تھی کہ صاحبہ کہتی تھی کہ پہلے اس کو فارغ کریں. تو یہ وہ جو 3 سال سے فوج کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں, اور خصوصاً آپ جنرل فیض کے اوپر ٹھیک ہے اطہر صاحب, وہ جو جی ٹی روڈ ریلی بھی نکالی گئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے, اور نام باقاعدہ لے کر جو ہے وہ الزامات عائد کیے گئے تھے, وہ بھی ایک سب کے سامنے, قوم کے سامنے تھا. لیکن عمران خان صاحب پھر کس کی طرف اشارہ کریں جب وہ ہینڈلرز کی بات کرتے ہیں, جب وہ نیوٹرل کی بات کرتے ہیں, اور بار بار اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ جی ایک شاید سیاسی ایک کردار ادا کرنے کے اوپر جو ہے وہ انسسٹنٹ نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب. تو وہ کس کی طرف پھر اشارہ ہے کہ ان کو کھل کے آ کے ادارے کو جو ہے وہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی جی ہمیں نہ ڈریگ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی چیف کو ISI کے نہیں ریموو کرنا چاہیے تھا, اس وقت مشکل حالات تھے, اور ایسے میں حکومت کے آنکھ کان ہوتے ہیں ایک ISI چیف, تو اس وقت تبدیل کر دیا گیا. تو یعنی کہ شو کیا گیا کہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ انوالومنٹ رہی ہے پھر ادارے کی. دیکھیں, عمران خان صاحب نے ISI چیف کے حوالے سے بات کی, بطور وزیر اعظم ان کا حق ہے کہ وہ اس سلسلے پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اور دوسرا وہ افغانستان کے تناظر میں بات کر رہے تھے. یہاں پہ علینا میرا پتہ ہے بنیادی مسئلہ کیا ہے.
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ نیوٹرل کون ہے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہینڈلر کون ہے, لیکن دیوار کے اوپر جو پینٹنگ لگی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں ہم قوم کو دکھا رہے کہ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں 3 سال سے, مریم بی بی کیا کہہ رہی ہیں 3 سال سے. تو دیوار کے پیچھے جانے کی ابھی ضرورت ہی نہیں. ابھی جو دیوار کے اوپر تصویریں پہلے وہ تو ہم دکھا دیں, جس کی وجہ سے ISPR مجبور ہوا ہے کہ آج انہوں نے ان کو ایک طرح سے شٹ اپ کال دی ہے کہ خدارا حکومت میں آ گئے اب آپ لوگ, خدا اب تو اداروں کو اس طرح ٹارگٹ مت کریں. بالکل. راجہ عامر عباس صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راجہ صاحب, ISPR کی جانب سے جو آج بیان جاری کیا گیا اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس جو ایک وارننگ اس کو, اور زیغم صاحب نے بھی کہا کہ ایک بالکل وارننگ کے طور پہ اس کو لیا جائے, یہ سلسلہ جو ہے جہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اداروں کو, وہ چند صحافیوں کا بھی ذکر ہے, اور باقاعدہ طور پہ سیاسی شخصیات اور دیگر جو سوشل میڈیا پہ جس طرح سے ایک کیمپین نظر آ رہی ہے, یہ سلسلہ تھم سکے گا کسی حد تک؟ دیکھیے, اگر تھم سکے گا نہیں تو اس کا نقصان ہوگا ملک کو, اگر یہ تھمے گا نہیں. اٹ ہیز ٹو اسٹاپ, بیکاز دیکھیے اداروں کا کام جون سا ہے وہ ڈیفائنڈ ہے, وہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. سیاستدانوں کا انفارچونیٹلی واٹ وی ہیو سین کہ کل پرسوں بھی ایک جلسہ ہوا اور ایک آرمی آفیسر جو بڑے سینئر ہیں, بڑی ہائی پروفائل پوزیشنز میں رہے, اور دوبارہ سے ان کا نام, اور یہ پہلی دفعہ نہیں لیا گیا. دس از دا انفارچونیٹ پارٹ کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا, جب اس ادارے کے چیف کا نام, جب اس ادارے کے ISI کے چیف کا نام لے کر جب جلسے کیے گئے, آپ کو گجرانوالا یاد ہوگا, آپ کو کوئٹہ یاد ہوگا, اور دیگر جلسے ہوئے, اور اس میں کہا گیا, اور پھر نہ صرف اس ادارے کی بات ہوئی, سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین ججز کے بارے میں بہت ہی غلط قسم کے القابات دیے گئے, بہت کچھ کہا گیا, لیکن دیٹ واز دا ٹائم کہ اس کو روکا نہیں گیا. جب روکا نہیں گیا تو لگا ایسے کہ اس کو ایک پولیٹیکل نیریٹو کے طور پہ بیان کرنا شروع کر دیا گیا پولیٹیکل جماعتوں نے. جب وہ پولیٹیکل جماعتوں نے بیان کیا تو ہمیں لگا کہ شاید جناب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت سے پہلے مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی, اور الٹیمیٹلی کیا نظر آیا کہ واقعی مزاحمت ہوتی رہی اور اس کے بعد مفاہمت ہوگی, اور وہ مفاہمت ایسی ہوئی کہ جناب وہی لوگ جو گالیاں دے رہے تھے, وہی لوگ جو ان کے بارے میں اس قسم کے بیانات دے رہے تھے, وہی فضل الرحمان صاحب جو آ کے ادھر تقریریں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فوج کو ہم طالبان کی طرح, افغانستان کی طرح بنا دیا جائے گا. لیکن اس میں ادارے کا تو کوئی انوالومنٹ نہیں ہے نا, یہ تو جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے یہ آیا ہے نا. دیکھیے, جمہوری طریقہ مینس کہ آپ اگر اس کو اسمبلی کی حد تک رکھیں, لیکن جب وہ آپ کی لانگ مارچ, وہ PDM کا سٹانس, وہ جب میاں صاحب نے کہا کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں, اور وہ تمام چیزیں آپ بھول نہیں سکتی. دیٹ از پارٹ کہ وہ اپنا نیریٹو اس انداز سے لے کے چلے. اب جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے وہ تو اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. دیٹ از گاٹ ٹو, اس کے 2 پرونگز ہیں. ایک پرونگ یہ ہے کہ جناب جو حکومت ہے, اور وہ تو یہ کہہ چکی ہے, نہ صرف حکومت کہہ چکی ہے, نیشنل سیکیورٹی کونسل یہ کہہ چکی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے پیچھے آپ کی ایک بیرونی سازش ہے اور ایک بیرونی مداخلت ہے, اور اس میں وہ چیز چلا, وہ اپنے تائیں ابھی چل رہا ہے. تو اٹس ہائی ٹائم, ایون اگر جو بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, دیکھیے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے جو بارڈرز کے حفاظت کرتے ہیں, آج اگر پاکستان ہے تو فوج کی وجہ سے ہے. اگر آج پاکستان کی جغرافیائی جو حدود ہے وہ محفوظ ہے تو اس میں صرف اور صرف ہماری پاک افواج اس کے لیے شہادتیں اگر کوئی دیتا ہے تو وہ دیتے, ہماری پاک فوج دیتی ہے. آپ اور ہم اگر آج اس کمرے میں تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں, ہمیں فریڈم آف سپیچ ہے, ہمیں تمام فریڈمز ہیں, تو وہ بیکاز آف دیٹ ہے. تو اٹ ہیز ٹو, اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ کہ یہ وہ ہمارے دشمن کی چال تھی علینا, کہ جو 5th جنریشن وارفیئر میں تھی کہ جناب اس ملک میں جو سب سے بڑا ان کا ایم اور پرپس تھا وہ تھا کہ جو عوام اور افواج ہیں ان کے درمیان کسی قسم کی ایک آپ دوری پیدا کرنا شروع کریں. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم, آپ اور سیاسی جو ہمارے پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو بالکل ختم کریں, اس کو جڑ سے اکھیڑیں اس چیز کو, اور ہم آگے بڑھیں ایک پولیٹیکل پروسیس کو لے کے چلیں. اور وہی پولیٹیکل پروسیس جون سا ہے, وہ پولیٹیکل پروسیس کیا ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں. وہ پولیٹیکل پروسیس ہے الیکشنز, اور عوام اس کا فیصلہ کرے تاکہ اس کیوس سے ہم باہر نکل سکیں. زیغم صاحب, یہ جو ایک بے یقینی کی صورتحال پاکستان کے اس وقت سیاسی نظام میں نظر آ رہی ہے,
اس کے ذمہ داران یا وہ یہ سلسلہ بلکہ کب سے آپ سمجھتے شروع ہوا؟ جو ابھی ذکر ہو رہا ہے ڈسکشن میں، اور اطہر کاظمی صاحب نے بھی کہا کہ بھئی نواز شریف صاحب، ان کی صاحبزادی ابھی بھی جس طرح سے الزامات عائد کرتے ہیں، جی ٹی روڈ ریلی میں جس طرح کے بیانات دیے گئے، اور جب میاں صاحب کو بھی ادارے کے تھرو جو ہے جب وہ نظر آتا ہے ورڈکٹ اور ان کو تاحیات نااہل کیا جاتا ہے، اس وقت ان کا تمام اس پہ اداروں پہ الزام لگانا وہ اس وقت غلط تھا، یہ بھی آج کو غلط ہے، یا وہ اس وقت صحیح تھے یہ غلط ہے؟ معاملات خراب کہاں سے ہونا شروع ہوئے؟ دیکھیے، معاملات خراب تو 1947 سے شروع ہوئے، اور پاکستان کبھی بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی۔ صرف ہمارے پاس 10 سال ریلیٹیو پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت آئی تھی جب دو بڑی جماعتوں نے، جو اس وقت سب سے بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کیا، اور 10 سال تک کوئی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے سیاست کی، رولز آف دا گیم کے مطابق سیاست کی، ایک ضابطۂ اخلاق میں سیاست کی، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ نہیں کی۔ دیکھیے، ابھی جو آپ پیریڈز کی بات کر رہی ہیں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجیے۔ ایک ہے 1 پیج والا پیریڈ، اور جب سب کھلا یہ کہہ رہے تھے کہ جی 1 پیج پر ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ اور دوسری بات ہے فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کو الگ کر کے دیکھیے۔ فوج وہ سب کچھ ہے جو عامر صاحب نے کہا، اور ہمیں اسی طرح احترام کرنا ہے، لیکن جہاں ایز اسٹیبلشمنٹ کوئی پولیٹیکل رول ہوگا، کچھ افسران کا ایسا رول ہوگا جو ان کا وہ رول نہیں ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو پھر ظاہر تنقید آئے گی، اور ہمارا بطور شہری بھی تنقید کا حق بنتا ہے۔ ہم 1958 سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم ان کے دفاعی امور میں تنقید نہیں کر سکتے، ان کے سیاسی امور میں ضرور تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اب معاملہ کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ فوج کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب ہم سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 سال میں ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے، کوئی مثال ہے تو لاؤ دکھاؤ۔ لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں، چاہے اس سے پہلے والی جتنی بھی جمہوری قوتیں ہوں، وہ نیوٹرل ہونے کا تقاضا کرتی تھی۔ عمران خان تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں، آپ حق اور صداقت کی خاطر میرے ساتھ ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں۔ یا حق و باطل کی جنگ ہے، یہاں منکر کی جنگ ہو رہی ہے معروف سے، میں معروف ہوں، مذہب اور میں، باقی سب غدار ہیں۔ میں یہ کون ڈیٹرمن کرے گا، ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ عمران خان اور کون کرے گا؟ اور عمران خان کے فالوور، انہوں نے کہہ دیا، دیکھیں نا، ایٹ بیسٹ 2018 میں 33% ووٹ تھے نا، تو 70% منکر بھی ہیں مذہبی لحاظ سے، غدار بھی ہیں، ان کے نمائندے بھی سب غدار ہیں۔ یہاں پہ تقسیم جو ہے وہ صرف چھوٹی سی تقسیم سول ملٹری ڈومین کی نہیں رہ گئی، یہ پورا معاشرہ منکر میں اور معروف میں بٹ چکا ہے، حق اور باطل میں بٹ چکا ہے۔ اب آپ اٹھائیں، دیکھیں 2 دن کی بات ہے، ایک شو میں ایک بڑے سینئر ریٹائرڈ افسر نے کہا کہ یہاں یا شیطان کے پجاری ہیں یا رحمان والی پارٹی ہے۔ بالکل، تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے، وہ کیسے رحمان کی پارٹی میں آئے؟ ان کے لیے سب کی سب پارٹیاں رحمان کی پارٹیاں ہیں۔ یہ پاکستان ہے جو رحمان کی پارٹی نہ ہو رجسٹر نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ تو آئین کی وفاداری کا ان کو نے عہد اٹھایا ہوا ہے، آپ اس طریقے سے معاشرے کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ بالکل، اطہر صاحب پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ حق کون ہے باطل کون ہے؟ زیغم صاحب نے کہا عمران خان صاحب اور ان کے سپورٹرز۔ جی وہ دیکھیں، زیغم صاحب کا تو جو ہے نا، وہ میں تو ان کی بات سے کبھی اختلاف نہیں کرتا، وہ تو جتنے گناہ ہیں سارے عمران خان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے ابھی بھی انہوں نے ڈال دیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، عمران خان 3 سال سے حکومت کر رہا ہے اس ملک میں، پیچھے جو اس ملک میں 70 سال سے 30 سال سے 40 سال سے جو اس نظام کا حصہ ہیں، بلاول آج کہتے ہیں کہ ہم سندھ کے مسائل حل کریں گے، بلاول بھٹو کے نواسے ہیں جو 60s میں بھی حاکم تھا پاکستان کا۔ تو یہ لوگ نسل در نسل پاکستان میں کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ان کے لگائے ہوئے پودے جو آج ہمیں، جن کے سائے کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے، تو ایک دم سے ساری چیزیں عمران خان کے کھاتے میں ڈال دینا اور کہہ دینا زبان بھی خراب ہو گئی، یہ چیز بھی خراب ہوگی۔ میں علینا آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس ملک کے اندر سینئر صحافی، سینئر سیاستدان میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے حوالے سے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک مسوجنسٹک اور انتہائی گندی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور وہ کھلے عام استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے نوجوانوں کی زبان خراب ہے، اور اب انہوں نے ایک اور نیا اس سے بھی زیادہ غلیظ لفظ نکال لیا ہے،
اور یہ آپ دیکھیں یہ بار بار سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر سینئر صحافی بیٹھے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور سیاستدان بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ خراب ہوا ہے یہ نوجوانوں نے آ کے زبانیں نہیں گندی کر دی. نوجوانوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا پیپلز پارٹی بلے بلے. آگے نعرہ کیا تھا 70s میں، زیغم صاحب کو مجھ سے زیادہ یاد ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ورثے میں ہمیں ملا ہے، ہم تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الٹا آپ ہمیں ہی دبائی جا رہے ہیں کہ نہیں جی تمہارا قصور ہے، تم لوگ یہ کر رہے ہو. ایسی مسئلہ نہیں ہے زیغم صاحب، یہ جو آپ لوگوں سے ہمیں وراثت میں چیزیں ملی ہیں ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا را ہمیں کرنے دیجیے. رائٹ، مجھے اجازت ہے؟ جی 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 پھر میں بریک شامل کرتی ہوں. میں 100% اتفاق کرتا ہوں. میں جس کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں اس میں کر رہا ہوں. اب اطہر صاحب نے پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کی. اگر ہم پولیٹیکل ایلیٹ کے کرائم کو، بلکہ میں کہوں گا ہماری پاور ایلیٹ، جس میں چاہے تنخواہ دار اشرافیہ ہو چاہے سیاسی اشرافیہ ہو، انہوں نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. مسائل مسلسل خراب ہوئے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن عمران خان نے ان مسائل کو مزید گمبھیر کیا ہے. انہوں نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، ہمارے مسئلے بڑھائے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا چلیں، اسی کے ساتھ ایک مجھے بریک شامل کرنی ہے. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا، ایک طرف یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو زیر بحث لائیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے جو انکوائریز انیشیٹ کی جا رہی ہیں اگینسٹ جرنلسٹ، اور کہ وہ کیا پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ایف آئی اے نے ابھی وہ پیکا کے ایک سیکشن کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک کورٹ کا جو ڈیسیشن تھا اس کو چیلنج بھی کیا تھا، اور پھر اس کو ریورٹ، اس کو ودرا کرنا پڑا جب آلریڈی سوشل میڈیا پہ پریشر کریٹ ہو دیکھا، جس سے گورنمنٹ نے بھی کہا کہ جی ان کے علم میں نہیں تھا، اور ایف آئی اے نے خود سے یہ ایک انڈیپینڈنٹلی ایک ڈیسیشن لیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے. دوسری جانب کل میں ذکر ضرور کروں گی اس بات کا، کیونکہ سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف جو ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں پوسٹ کی تھی ان کے خلاف انیشیٹ کیا ہے فار ٹرانسمیشن آف اینٹی اسٹیٹ ویڈیوز اینڈ اسٹیٹمنٹ، جو ایف آئی اے نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے، اینڈ فار اسپریڈنگ فیک نیوز، اور ان کو موقع دیا ہے کہ وہ آ کے اپنے پوزیشن کو ڈیفینڈ کریں اس سے پہلے کہ ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج ہو. لیکن دوسری جانب ساتھ ساتھ نجم سیٹھی صاحب کی بھی کل ایک ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی. راجہ عامر باز صاحب، آپ کی بھی نظروں سے گزری ہوگی، جس میں وہ ادارے اور بالخصوص فوج کے وہ رینکس اینڈ فائلز اور اس میں پوسٹنگز، تبادلے، اس کے حوالے سے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی کون اگلا آئے گا، کس کو ہٹایا جائے گا. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا ایک بات کہ اب کھل کے بات کرنے کی اجازت ہے. وہ صحیح ہیں سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف جو کارروائی ایف آئی اے انیشیٹ کر رہی ہے، ایف آئی اے کیا ادھر بھی دیکھے گی، اور پھر اوور آل جو ہے وہ سب کے لیے پھر ایک ہی پوزیشن رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایف آئی اے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قانون کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. ایف آئی اے کو غالباً وہ پی ایف یو جے کی ججمنٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے، جس میں پیکا ایکٹ کے 2016 کے سیکشن 20 کو انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے، اور اس کے تحت وہ دوبارہ نوٹسز ایشو کر رہے ہیں وچ از اگینسٹ کہ جناب وہ جو آن دی ٹچ سٹون آف دیٹ ججمنٹ، یہ تو ایک کانٹیمپٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جی نہیں، وہ وڈرا تو انہوں نے اپیل کی نا، نوٹسز تو وڈرا نہیں کیے. اصولاً تو انہیں نوٹسز یہ وڈرا کر لینی چاہیے جو مختلف لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. پھر ایف آئی اے کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جناب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا پہ، اور جن صاحب کا آپ نے نام لیا، کیا وہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں آپ کے جو انٹرفیئرنس ان ڈفرینٹ جو آپ کی افواج پاکستان کے جو انٹرنل میٹرز ہیں، کیا کسی بھی شخص کو انکلوڈنگ پرائم منسٹر یا کسی اور کو اختیار ہے کہ جو نارمل روٹین کی وہاں پہ ٹرانسفر، پوسٹنگز، اپ گریڈیشنز، ترقیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ And how are they getting information ادارے سے؟ اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر یہ جو اس کو کہتے ہیں اکراس دی بورڈ تو ایف آئی اے کاروائی نہیں کری نا. وائی دیر از نو سچ تھنگ؟ وائی اگر ایف آئی اے کو یہ تو نظر آ گیا کہ جناب سمیع ابراہیم نے یہ کر دیا، کیا ایف آئی اے کو پرسوں جلسے میں جو بات کی مریم بی بی نے وہ نظر نہیں آئی؟ جب انہوں نے پشاور از دا موسٹ سینسٹیو کور اس وقت ہے، وہاں کے آپ ایک آفیسر کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، کیا ایف آئی اے کو وہ نظر نہیں آیا؟ گورنمنٹ ہے، دیکھیے نا اب بات یہ ہے. اور پھر کیا ایف آئی اے بھول جاتی ہے کہ جناب
اگر وہ یہ پیکا کے یا ایسے لاز کو انووک کرتی ہے تو اس کے بارے میں ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس کیا ہیں, ہائی کورٹس کی ججمنٹس کیا ہیں. تو اٹ سیمز کہ وہ فرسٹریشن میں آ کے اور دباؤ میں آ کے, اور یہ کہنا کہ جناب حکومت کہتی ہے کہ ہمیں علم نہیں تھا, ایف آئی اے نے اس کو چیلنج کر دیا. مجھے 30 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے کہ جب بھی سپریم کورٹ میں کسی چیز میں آپ چیلنج کرتے ہیں کسی آرڈرز کو, ایک آپ کے لا ڈویژن سے, آپ کے دوسری جو منسٹریز ہوتی ہیں وہاں سے اپروولز آتی ہیں, اور اس کے بعد کوئی ادارہ کسی کو چیلنج کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ جناب اس چیز کو اگر یہ کریں گے جتنا مزید, خاص کر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, اگر آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے تو نہ اس ملک کی عدالتیں آپ کو اس چیز کی اجازت دیں گی اور نہ ہی عوام رکے گی. اور ایف آئی اے کی تو آج جو پریس ریلیز میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی, اور اس قسم کے آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا. اور پھر آپ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بھی دھمکا رہے ہیں, جی ریڈ وارنٹس ہو جائیں گے, ہم آپ کو پکڑ کے لائیں گے. ارے بھائی آپ نے پکڑ کے لانا تھا اسحاق ڈار کو, آپ نے پکڑ کے لانا تھا نواز شریف صاحب کو, وہاں تو آپ کچھ کر نہیں سکے, وہاں تو آپ کا انٹرپول کی طرف سے آپ کو جواب آیا, اور اب آپ اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہیں ان کو آ کے دھمکانا شروع کر رہے ہیں. بٹ زیغم صاحب, کیا اداروں کی جانب سے یہ جو کریک ڈاؤن کا عمل, اور بار بار چونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی انتقامی کارروائی نہیں لی جائے گی اینڈ فریڈم ایکسپریشن کے لیے, یہ تو بہت زیادہ بڑے ایڈوکیٹس تھے یہ تو, ایون پچھلی عمران خان صاحب کی حکومت میں نون لیگ ہمیشہ کہتی آئی ہے اور بڑا ہمیشہ سے سپورٹ کرتی آئی ہے جرنلسٹ کمیونٹی کو. تو یو تھنک کہ یہ ٹرینڈ صحیح ہے, یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اینڈ پھر اگر آپ کو رول اپلائی کرنا ہے تو دیٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ, آپ نہ کہ وہ کریں پک اینڈ چوز کریں. سٹی صاحب کا بھی میں نے ویڈیو کا حوالہ دیا, آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ اب رک جانا چاہیے؟ میرے خیال سے بالکل رکنا چاہیے جی. فریڈم آف سپیچ کا تو ایسا معاملہ ہے جس میں ہم ہر اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ تو ایسی چیز ہے جس میں اب حکومت کی سائٹ پر ہم کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. یہاں پر تو ہم نے حقوق کی بات کرنی ہے, اور جو بھی اپوزیشن میں ہوگا, اس وقت عمران خان صاحب ہوں, جو بھی پارٹی ہو, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. جہاں بھی ان کی یہ بیسک آزادی ہے, ان کی اسمبلی کی آزادی ہے, ان کی سپیچ کی آزادی ہے, جو آئین ان کو حقوق دیتا ہے اس میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑیں گے. دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے. پہلی بات تو میں نہیں سمجھتا کہ ایف آئی اے خود سے کیوں گھستی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی کرائم ہوا ہوگا نا, کسی کے خلاف کچھ ہوا ہے, جس کے خلاف ہوا اس کا کام ہے کھڑا ہو. سادہ سی بات ہے کہ کیا ڈیفیمیشن ہوئی ہے, ڈیفیمیشن ہوئی ہے تو کس کی ہوئی ہے, وہ جا کے درخواست دے دے, اور میرٹ پر ایف آئی اے یا جو بھی ادارہ ہے وہ دیکھ لے کہ کیا کسی کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی ریاستی وائلنس ہوا ہے, کوئی ایسا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہوا ہے جس میں بہت بڑے بلوے کا خطرہ ہے, کوئی قانون توڑا گیا ہے, پھر آپ مداخلت کر سکتے ہیں. دیکھیں ہر چیز میں تو نہیں کود سکتے, اور خاص طور پہ کیونکہ انہوں نے, سوری قطع کلامی کی معافی, کیونکہ انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب کے بھی اس کیس کے حوالے سے کہ فار ٹرانسمیشن آف اینٹی اسٹیٹ ویڈیوز. تو کیا ایسی چیزیں مطلب سمیع ابراہیم صاحب نے بھی نشر کر دی جو کہ اینٹی اسٹیٹ ویڈیوز قرار دی جا رہی ہیں, اور اسٹیٹمنٹس اس قسم کے؟ بالکل, وہ کون سا آ کے یہاں پاکستان توڑ لیں گے. ایک جرنلسٹ ہے, انہوں نے ایک بات کی ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی ویڈیو سے اس کو نقصان پہنچے تو وہ جا کے کیس کرے ان کے خلاف. ایبسولوٹلی. ایف آئی اے کیوں ان کے پیچھے جا رہی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ایف آئی اے کو اس طریقے سے انڈیویجول سٹیزن کے پیچھے جانا چاہیے. اگر ڈیفیمیشن ہوئی ہے یا کسی ادارے کو اعتراض ہے تو اس ادارے کا کام ہے کہ وہ جا کے ایف آئی اے میں کہے کہ یہ بات جو ہے یہ خلاف قانون ہوئی ہے, اور آپ اس پر فلاں قانون کے تحت کارروائی کریں, اور ان کو پھر پورا حق دیں جو ان کے قانونی حق ہے. رائٹ. اطہر صاحب, آپ کا ایک تو پوائنٹ اسی پہ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں گے. دوسری چیز یہ کہ جو شیخ رشید صاحب کا مطالبہ ہے, بلکہ میں سنوا دیتی ہوں ناظرین کو بھی, اور اطہر صاحب سے پھر اوپینین لیتے ہیں اس پہ. 2 ووٹوں کی اکثریت کی حکومت, میں افواج پاکستان سے ایبٹ آباد میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو بچانا ہے تو الیکشن کروانا ہے. جی اطہر صاحب, پاکستان میں الیکشن کروانے کی ذمہ داری ہے کس کی؟ اور شیخ رشید صاحب افواج پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن کروائے اگر پاکستان کو بچانا ہے. دیکھیں, جو پہلے آپ نے ایف آئی اے کی بات کی, آج کل ہو رہا یہ ہے کہ اس وقت صحافی 2 لسٹوں کے اوپر ہیں. ایک وہ صحافی ہیں جن کو وزیر اعظم ہاؤس سے دعوت نامے آ رہے ہیں خانو شانو کے, دوسرے وہ صحافی ہیں جن کو ایف آئی اے کے محبت نامے آ رہے ہیں. تو آج کل صحافی 2 کیٹیگریز. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایف آئی اے چلی گئی سپریم کورٹ میں, اور حکومت کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں,
اور ٹویٹ کر کے وزیر اطلاعات بتاتی ہیں کہ مجھے اور وزیر اعظم کو بڑی دیر سے پتا چلا. اب امیجن کریں کہ یہی چیز عمران خان کی حکومت میں ہوئی ہوتی تو کیا کیا دانشوریاں ہونی تھی اور کیا کیا باتیں ہونی تھی کہ جناب گڈ گورننس ختم ہو گئی, ایڈمنسٹریشن کی کوئی ان کو طریقہ کار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن حقیقت کیا ہے, اس وقت لگتا یہ ہے کہ اس وقت ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک طرح سے ان لوگوں نے او ٹرن لیا ہوا ہے. خان صاحب تو یو ٹرن لیتے تھے نا, انہوں نے او ٹرن لیا ہوا, یہ گول گول گھومی جا رہے ہیں, ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کر رہے کیا ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ چیزیں کنٹرول کون کر رہا ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایف آئی اے کا تعلق ہے, انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی آج بات کی اور ریڈ نوٹسز وغیرہ کی بات کی. 2-4 ناپسندیدہ کریکٹرز ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ریاست پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے مصیبت ڈالی بھی ہے. تو اگر آپ 90 لاکھ پاکستانیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں گے جو مہذب معاشروں میں رہتے ہیں, تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آگے سے رسپانس نہیں آئے گا, وہاں پہ قانون نہیں ہے, وہاں پہ عدالتیں نہیں ہیں, تو جو افسران اس میں ملوث ہوں گے ان کے نام بھی آئیں گے اور بہت کچھ ہوگا, اور پھر ریاست کے لیے پرابلمز ہوں گی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے. باقی جو لوگ ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, میں اس کے بھی سرین خلاف ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جو شیخ رشید صاحب نے جو مطالبہ کیا, مسئلہ یہ ہے کہ علینا ہمارے ملک کی کچھ ریالٹیز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب آ کے بیٹھ گئے تھے دھرنا لے کے طاہر القادری صاحب کے ساتھ, تو راحیل شریف صاحب کو کس نے کہا تھا کہ آپ جائیں ان سے جا کے بات کریں؟ اب راحیل شریف کا وہاں پہ کوئی مینڈیٹ تو نہیں تھا. اب میرے خیال میں شیخ رشید صاحب نے فوج سے اس لیے گزارش کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو ہاتھ اٹھا دیے. الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم تو انتخابات کروا ہی نہیں سکتے. وہ ادارہ جس کو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جس کا بجٹ ہے, جو ٹیکس پیئر سے تنخواہیں لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جن کا ٹوٹل قانونی کام اور آئینی کام الیکشن کروانا ہے, وہ جا کے سپریم کورٹ میں کہتے ہیں ہم تو الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر یا تو فوج سے کہیں گے, یا بابڈا سے کہیں گے, یا محکمہ پٹوار سے کہیں گے, کسی نے تو کروانے ہیں نا الیکشن. یا الیکشن کمیشن نے بالکل جواب دے دیا ہے تو پھر تو یہی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو اس وقت سچویشن ہے, وہ الیکشن کروانے کے بجائے میرے خیال میں ان کو الیکشن لڑنے کا اعلان کرنا چاہیے جو انہوں نے پوزیشن لی ہوئی. نہیں, لیکن اطہر صاحب, شہباز شریف صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ شفاف انتخابات تبھی ممکن ہو سکتے ہیں جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی انتخابی. تو پہلے اس کو ممکن بنانا ہے اور اسی کے بعد, اور اتنے جلدی تو پھر وہ اصلاحات ممکن نہیں ہو سکتی. دیکھیں اصلاحات سے مراد ان کی کیا ہے؟ اصلاحات سے مراد ان کی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق چھینا ہے, جن کو آج پہلے دھمکیاں دی ہیں انہوں نے, اب یہ ان سے ووٹ کا حق چھینیں گے. دوسرا ای وی ایم کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے. یہ اصلاحات ہیں, اور کون سی انہوں نے اصلاحات کرنی ہے؟ اچھا, ویسے آپس کی بات ہے, زیغب صاحب آپ کی طرف اس بات کو لے کر آتی ہوں کہ ای وی ایم اور یہ اوورسیز جو یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف جاتے جاتے جو یہ امینڈمنٹس کر کے گئی تھی, بیکاز دے نیو کہ یہی دو چیزیں ان کے فیور میں جائیں گی, اور اوور آل جو انتخابی اصلاحات کی جو ضرورت تھی اس میں تو کچھ خاطر خواہ جو ہے وہ فرق نہیں نظر آتا, اور جو کہ ابھی آج کو پھر سیاستدان اسی نقطے پہ کھڑے ہیں کہ جی انتخابی اصلاحات ہوں گی تبھی ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن جو ہے وہ ممکن بنائے جا سکتے ہیں. یہ اور زیغب صاحب آپ کا بھی کامنٹ اسی چیز پہ کہ شیخ رشید صاحب جو غیر جمہوری قوتوں کو جو بار بار سیاستدان کہتے ہیں کہ جی آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں, انٹروی نہ کریں, اور انہی سے پھر مطالبہ کہ جی آ کے وہ الیکشن بھی کرائیں. دیکھیں جو رولز آف دا گیمز ہوتے ہیں وہ سب نے مل کر بنانے ہوتے ہیں. جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا الیکشن کا سب سے کمپریہنسو لیجسلیشن ہے. تمام پارٹیز نے مل کر بنایا تھا اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. اس وقت کی حکومت نے یہ انشور کیا تھا کہ اس پر پی ٹی آئی کا مکمل بائی لا پہ موجود ہو, اور وہ تھا. اب پی ٹی آئی نے اپنے طور پہ کیا کیا کہ ایک قانون بلڈوز کیا, اور آپ نے ٹھیک کہا کہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے کیا, اور دونوں میں بڑی شدید مسئلے ہیں. اس وقت تو خود عمران خان کو ہاتھ جوڑنا چاہیے کہ بھائی خدا کے واسطے ای وی ایم نہ لانا, کیونکہ پاکستان میں اگر آپ ای وی ایم لائیں گے تو الیکشن کی رہی سے ساتھ بھی ختم ہو جائے گی. مطلب جتنی ہمیں آپ سب کو تھوڑی سی سمجھ ہے, ہمیں پتہ ہے الگوریدمز کیا ہوتے ہیں. الگوریدمز ڈال کر آپ ای وی ایم میں کیا کر سکتے ہیں. کتنا آسان کام ہے ای وی ایم کو سبق پڑھا دینا کہ کس کے ووٹ کتنے گننے ہیں اور کس کے ووٹ کتنے گننے ہیں. اتنی مشکل الگوریدم ہے, اتنی سمپل سی چیز ہے. ای وی ایم تو تب آپ لائیں جب آپ کا الیکٹرل سسٹم پہ ٹرسٹ قائم ہو جائے, بالکل, ورنہ الیکشن پہلے سے زیادہ متنازع ہوں گے. اب دوسری بات کہ غیر ملکی پاکستانیوں کو, آپ پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں لوگ, آپ ان کو حق دیں. مجھے تو پہلے اس بات پر بھی شک ہے کہ کیوں دیں. پھر آپ ان کو حق اس طرح سے دیں, بریڈ فورڈ میں رہنے والا بچہ جو پاکستان میں شاید ایک دفعہ ایک ہفتے کے لیے میرپور آیا ہے اور وہ میری کانسٹیچوئنسی میں ووٹ ڈال رہا ہے,
اس کو پتہ نہیں ہے وہ کانسٹیچوئنسی کیا ہے, وہاں پہ معاملات کیا ہیں, مسئلے کیا ہیں, اور اس کو اس وجہ سے شہریت دی گئی ہے. ہم نے دوسرا پاسپورٹ ایک عزت کے طور پہ دیا ہے, بھارت نہیں دیتا ہے. بھارتیہ کے جو لوگ ہیں جن کو NRIs کہتے ہیں, نان ریزیڈنٹ انڈینز ہیں, ان کے آپ پیرالل نہیں آ سکتے. جو کچھ وہ بھارت کے لیے کرتے ہیں, بھارت کو انہوں نے اٹھا دیا ہے. ہمارے تو مزدور لوگ ہیں بیچارے, کچھ نہیں کرتے, لیکن NRIs کو دوہرا پاسپورٹ نہیں ہے. جو انڈین امریکہ کی شہریت لے لیتا ہے, بھارت کا پاسپورٹ ختم. جو لے لیتا ہے کینیڈا کی, برٹن کی شہریت, بھارت کا پاسپورٹ ختم. ہم نے تو ان کو ایک رعایت دی ہے, کیا آپ ان کو ہاتھ دیں کہ بھائی آؤ آپ ہماری جمہوریت بھی برباد کر لو. آپ بٹ زیغم صاحب ہر حلقے میں 5-5 ہزار ووٹ ہوں گے ان لوگوں کے. انفارچونیٹلی پھر لیکن یہ ابھی موجودہ حکومت بھی, بہرحال آپ کا یہ جو نقطہ ہے کافی حد تک تو, لیکن موجودہ حکومت تو چاہتی ہے کہ جی وہ تمام وہ کام انڈو کرے جو کہ پچھلی حکومت کر کے گئی ہے. عمران خان صاحب بہرحال کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں اگر ان کو میجورٹی نہیں ملی تو پھر وہ ری الیکشن کا مطالبہ کریں گے یا پھر اپوزیشن کی طرف جا کے بیٹھیں گے. تو یہ ری الیکشن کے مطلب کتنا پیسہ انوالو ہوتا ہے. ایک بریک مجھے شامل کرنی ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. راجہ صاحب, عمران خان صاحب آج بھی کہتے 20 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں کنٹینرز بے شک لگا دیں, لیکن اس کے باوجود بھی لے کر آئیں گے. ایک بڑا چیلنج ہے, لے کر آ سکیں گے؟ گرمی کی شدت بھی آپ کو پتہ ہے کس حد تک ہے, اور اس بار طاہر القادری صاحب کی وہ کراؤڈ بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوگی جو 2014 میں ساتھ تھی, پلس امپائر بھی اس طرح سے اس پر بھی انحصار نہیں کیا جا سکتا, اور پھر وہ نیوٹرل بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل بھی نہیں ہو سکتا کوئی. تو کیا عمران خان صاحب 20 لاکھ لوگ اکٹھے کر سکیں گے, اور پھر کر کیا پائیں گے, مطلب انفورس کرا سکیں گے الیکشنز؟ علینا, عمران خان صاحب نے 20 لاکھ اکٹھے نہیں کرنے ہیں, خود سے ہوں گے آپ کے. یہ 20 لاکھ سے کہیں زیادہ. یہ تو 20 لاکھ تو ہمیں یہ ہے کہ جی چلیں آپ نے ٹرانسپورٹیشن کی باتیں ہیں, دوسرے آنے جانے کے مسئلے ہیں. اس ملک کا جو سوچ ہے نا وہ ایسی اکٹھی ہو گئی ہے کہ اب وہ چاہے 20 لاکھ ہوں, 10 لاکھ ہوں, 5 لاکھ ہوں, وہ عمران خان کی پارٹی کو گورنمنٹ میں لانے کے لیے کہیں پہ اکٹھے نہیں ہو رہے. جیسے کہ 2014 میں آپ نے دیکھا تھا کہ جی الیکشن میں ریگنگ ہو گئی تو یہ سیٹیں ہماری تھی, اس کو یہ کیا جائے. لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جناب ناؤ کم آن پلیز اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو پاکستان کا کور ایشو ہے جس کو کارپٹ کے نیچے ڈالا جا رہا ہے, جس پہ آج اتنے پروگرامز ہو رہے ہیں, جس میں دنیا بھر میں آپ دیکھیے, آپ خالی اپنا میڈیا کو نہ دیکھیے, دنیا کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا, پاکستان میں ایک رجیم چینج ہوئی. دس از اے فیکٹ. اب اس ملک کے بچے کو یہ پتہ ہے کہ یہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس یا اس قسم کی چیز نہیں تھی. اٹ واز اے رجیم چینج. نو بٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو بھی ہوا ہے, تھرو ہو گیا. وہ ابھی الیکشن کمیشن میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سازش کی تو بات. لیکن آپ کی NSC اور بار وہ تو خیر ریپیٹیشن ہو جائے گا, لیکن NSC نے سب نے کہا نا کہ بھائی انٹرفیئرنس تو تھی لیکن سازش نہیں تھی. سازش کو چھوڑ دیں, انٹرفیئرنس تھی نا. اب بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ جناب 70 سال کی ہم ہسٹری دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے پاس اب ایک طرف عوام ہے اور ایک طرف سٹیٹس کو کہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وی شوڈ گو بیک ٹو دا سیم سٹیٹس کو, اور یہ سٹیٹس کو مینٹین کیا جائے, اور پاکستان نے جو اگر ترقی کی طرف جانا ہے اس کو 20 سال مزید پیچھے دھکیل دیا جائے. اور ہماری عوام, ہماری یوتھ, ہمارے جو نوجوان ہیں, اب وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ ایک بند دروازے میں بیٹھے ہوں گے, آپ وہاں سے فیصلے کر لیں گے کہ جناب اب اس کو لے آنا ہے, اب اس کو لا کے ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز بٹھا دینا ہے. اب بات ہوگی کہ عوام کہے گی کہ جی ٹھیک ہے جو کچھ ہوا سو ہو گیا, ہم سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن ہمیں جو رائٹ ہے, ہمارا رائٹ ہے آف ووٹ, ہمارا رائٹ آف ووٹ ہمیں دیں, ہمیں فیئر الیکشنز دیں. اور اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ جناب عوام کی طرف سے جو انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے وہ کیا ہوتی ہے, عوام کی طرف سے جو اس ملک میں اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ واقعی اربوں خربوں کے کیسز میں انوالو ہیں, تو کیا عوام واقعی ان کو پسند کرتی ہے اور عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کو دوبارہ لا کے بٹھایا جائے, یا عوام یہ چاہتی ہے کہ نہیں اب اس ملک کو ایک ویژنری لیڈر کی ضرورت ہے, اب اس ملک کو ایک ایسے لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو آج سے 15, 20, 30 سال آگے تک اس کو لے کے چلے. تو یہ 20 لاکھ ہوں یا 10 لاکھ, جو آپ کا مین کوشچن تھا, کنٹینر ہوں یا نہ ہوں, دس تھنگ از آپ نے دیکھ لیا حالی جلسوں میں کہ لوگ کسی کے کہنے پہ نہیں آ رہے, نہ ہم نے وہ موبلائزیشن بھی دیکھی ہوتی ہے, بڑے عرصے سے ہم بھی پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں. رائٹ, بٹ راجہ صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, زیغم صاحب آپ کے لیے یہ سوال کہ اگر عوام جو ہے باہر نکل رہی ہے اور وہ ایک ویژنری لیڈر جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کی فارم میں,
تو یہی 4.25 سال عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور آج کو وہی سوال اٹھا رہے کہ جی انصاف کا نظام جو ہے اس میں ایسی ایک ڈسکرمنیشن نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے صرف اور صرف جو کمزور ہیں اس کو پکڑ دکڑ اس کی ہو رہی ہے، لیکن امیر کو کچھ نہیں کہا جاتا، کنوکشن نہیں ہو پائی کسی کی۔ 95% سے زیادہ نیب کیسز جو ہے ان کے زمانے سے پہلے کے تھے، لیکن ان کے 4.25 سال میں کچھ نہیں ہو سکا۔ حمزہ شہباز بھی کہتے ہیں کہ جی انصاف کا نظام جو ہے یہاں پر، اس پہ سوال آج بھی وہ اٹھا رہے تھے کہ 74 سال ہو گئے پاکستان کو، لیکن آج بھی یہاں انصاف نہیں ملتا۔ تو کس کی ذمہ داری ہے زیغم صاحب یہ انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کی؟ ہماری رولنگ ایلیٹ کی ذمہ داری ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی، تمام حکومتوں کی، تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ زیادہ ملبہ، قطع کلامی کی معافی، لیکن زیادہ ملبہ ان پہ نہیں آ جاتا کہ جنہوں نے زیادہ ٹرم سرو کیے اس ملک میں؟ اور شریف خاندان کو تو میں کیا کہوں کہ جی چار بار اگر دونوں بھائیوں کو ملا لیں تو 4 بار وزیر اعظم کا عہدہ ان کے پاس رہ چکا ہے، سی ایم شپ جو ہے پنجاب کی ان کے پاس رہ چکی ہے، اس کے باوجود بھی ہم سے یہ سوال جو ہے ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جس نے جتنا عرصہ سرو کیا اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے، لیکن کیا عمران خان اکاؤنٹیبل نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کیے؟ ابھی تازہ تو ان کی حکومت ختم ہوئی ہے نا۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے، حکومت کے اپنے ایسٹیمیٹس میں شوگر مل والوں نے غریب لوگوں کی جیب سے 260 ارب روپیہ نکالا۔ آپ مجھے بتا دیجئے کون سا شوگر مل والے کے خلاف کیس ہیں، کون گرفتار ہوئے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان کے الیکشن پر جو سارا خرچہ تھا وہ شوگر مل نے کیا؟ ہیلی کاپٹر جس پہ وہ اڑتے تھے وہ شوگر مل کا تھا، جہاز جو استعمال کرتے تھے اس بات کو بھی تو، اس کا بھی تو اعتراف کرنا چاہیے کہ ان کے جو قریب ترین دوست ہیں وہ دور ہو گئے نا جب آپ شوگر اسکینڈل رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہوئی۔ اب وہی لوگ نہیں، دور ہونا تو کافی نہیں ہے نا جی، دور ہونے کی اور وجوہات ہیں۔ اسکینڈل کی وجہ سے وہ الگ نہیں ہوئے تھے، وہ اسکینڈل کی وجہ سے الگ نہیں ہوئے، اور بہت سے ایسے جو ہیں اے ٹی ایم ساتھ بھی ہیں، اب وہ دوسری طرف چلے گئے۔ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو کنٹینیوٹی ہے ہمارے سسٹم میں، کہ یہ جو کرونی کیپٹلزم کی ادارہ داری آ گئی ہے، جو ہماری اشرافیہ جس طریقے سے ریفارمز کو روک رہی ہے وہ چل رہی تھی اور عمران خان کے درمیان میں بھی چلتی رہی، زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ عمران خان کی ان کرونی کیپٹلسٹک انحصار جو ہے وہ دوسروں سے بھی زیادہ تھا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، عمران خان نے وہ محترمہ گوگی صاحبہ کے ڈیفنس میں یہ کہا کہ جی جو ریل اسٹیٹ والے انہوں نے دیکھو کتنا کمایا، اس لیے کمایا کہ آپ نے ان کو حکومت کے خزانے سے سبسڈی دی، لیکن مجھے کیا ملا؟ میرے لیے تو گھر بنانے کا خرچہ دگنا ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بس زیغم صاحب، اور یہ جو توشہ خانہ، فرح خان، یہ سب جو چیزیں اٹھا رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے کیسز ایسے تھے جو کہ بلکہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے بار بار مطالبہ کیا گیا ان کی حکومت کے دوران کہ جی کہاں گیا وہ معلم جبہ کیس کا کیا ہوا؟ اطہر کاظمی صاحب میرے پاس کچھ سیکنڈز بچے ہیں، آپ بتا دیں، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں حکومت کے خلاف مارچ جو ہے وہ قوم میں تفریق پیدا کرنے کے مترادف ہے، تو تحریک انصاف کی جب حکومت کے آخری روز چل رہے تھے اس میں یہ مارچ کرنے کے لیے جو باہر نکلے تھے وہ کیا تفریق نہیں پیدا کر رہے تھے؟ اور وہ واضح آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جانا چاہیے انتخابات کی طرف۔ اگر ہم اسی طرح سیاست کو رکھیں گے تو بحث کا رخ بار بار اداروں کی طرف ہوگا، جو انفارچونیٹ ہے۔ اگر ہم انتخابات کی طرف جائیں گے تو سیاست دان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کریں گے، ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہو، پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو، تاکہ ہم ملک کو صحیح سمت میں لے کے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ اطہر کاظمی صاحب، زیغم صاحب بہت شکریہ، ارباز صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور آخری حال تجزیہ کاروں کے مطابق سمجھا جا رہا ہے کہ جی الیکشنز ہیں۔ پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔